नाज़रीन, वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब और दीगर वफाकी वज़रा की अहम मुश्तरका कॉन्फ्रेंस मुलाहिज़ा कीजिए। जी नाज़रीन, आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब और दीगर वफाकी वज़रा जिनमें कमर ज़मान कायरा और अमीनुल हक शामिल हैं, अब से कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। असद महमूद भी उनके हमरा होंगे। ये अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस आपसे बराह रास्त शेयर की जाएगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब। सबसे पहले तो आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप लोग यहाँ तशरीफ़ लाए। आज जो काबीना की मीटिंग हुई और उसके अंदर बहुत ही अहम फ़ैसले भी किए गए और कुछ रिपोर्ट्स पेश की गई जो आज पाकिस्तान की आवाम के लिए हम लोग यहाँ सब बैठे हैं कि आगाह किया जाए उन तमाम फ़ैसलों के बारे में भी और उन तमाम रिपोर्ट्स के बारे में भी। सबसे पहले जो इस वक्त मुल्क के अंदर लोड शेडिंग का और बिजली का बहरान है, उसके ऊपर एक कंप्लीट मिनिस्ट्री ऑफ पावर की तरफ से ब्रीफिंग दी गई काबीना मेंबर्स को और एक पूरी रिपोर्ट का जायज़ा लिया गया काबीना की तरफ से कि जो पिछले 4 साल के अंदर जो बिजली की पैदावार थी और जो डिमांड जिस तरह इंक्रीज़ हुई और मौसमी तब्दीली की वजह से जो हीट वेव्स आई, उसके तनाजुर में कितना पावर जो है बिजली वो मेन सिस्टम के अंदर एडिशनल डाली गई और कितनी प्रीएम्प्टिव मेजर्स लिए गए हीट वेव को एड्रेस करने के लिए। उसके अंदर जो रिपोर्ट है वो कंप्लीट इन तमाम चीज़ों का जायज़ा लेती है और उसके बाद ये इंफॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट है पाकिस्तान की आवाम को देना कि इस वक्त जो तलब है, जो बिजली की डिमांड है, वो 28,400 मेगावाट की डिमांड है और जो कि 2700 मेगावाट वो फीडर्स जो लॉस मेकिंग फीडर्स हैं उसमें चली जाती है और उसके अंदर मैं मज़ीद आगे बताऊंगी कि उन लॉसेस को कम करने के लिए क्या क्या तजावीज़ आई और उसके ऊपर अमल दरामद करने को काबीना ने कहा है। तो 28,400 इस वक्त डिमांड है मेगावाट्स की जो पाकिस्तान में है और एक गैर मामूली हीट वेव मौजूदा सूरत हाल है जिससे इस वक्त चैलेंजिंग सिचुएशन है जिससे निपटने की कोशिश की जा रही है और इन लॉस फीडर्स को निकाल कर 25,600 डिमांड बनती है जो अवेलेबल इस वक्त बिजली है और उसके बाद जो सप्लाई है इस वक्त वो 21,000 के ऊपर है और 21,000 सप्लाई और डिमांड 25,600 अगर हो तो उस वक्त जो गैप है दोनों के दरमियान तलब के अंदर और सप्लाई के अंदर वो 4,600 है और ये इस वक्त एनर्जी का मौजूदा प्रोफाइल है जो आवाम को समझना ज़रूरी होगा। और इसके साथ साथ ये भी इम्पॉर्टेंट बात है जो कि एक तो डिमांड और सप्लाई का इस वक्त गैप है, दूसरी बात कि 4 साल के अंदर, और ये बिल्कुल ना लिया जाए कि मैं कोई ये कह रही हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने ये किया और अब हम कुछ नहीं कर सकते। सबसे पहले आवाम के लिए जो काबीना का फ़ैसला है कि ये अगर सिचुएशन है तो इसके ऊपर क्या सलूशंस हैं और किस तरह हम इस पूरी सिचुएशन के ऊपर काबू पा सकते हैं। और काबीना ने फौरी जो अमली फ़ैसले किए हैं वो भी मैं अभी इससे आगे आकर बताऊंगी कि किस तरह इस सप्लाई और डिमांड के गैप को ख़त्म करना है। लेकिन ये जानना बहुत ज़रूरी है कि 4 साल जो बिजली की डिमांड और सप्लाई जो 2018 में इंस्टॉल्ड कैपेसिटी थी जो बिजली सिस्टम में डाली गई 14,000 मेगावाट बिजली सिस्टम में डालकर डिमांड को पूरा करके जो लोड शेडिंग पर काबू पाया गया, उसके बाद क्योंकि डिमांड एक एवर इंक्रीजिंग फिनोमेना है और उसके मुताबिक प्लांट्स को और सिस्टम के अंदर बिजली को डालना बहुत ज़रूरी होता है और जिस तरह क्लाइमेटिक चेंजेस आ रहे हैं उससे भी जो फ़र्क पड़ता है उसको इंस्टॉल्ड कैपेसिटी को उसके साथ साथ इंक्रीज़ करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसके अंदर जो मेजर 3 मोस्ट एफिशिएंट जो प्लांट्स शुरू हो चुके थे जिनका फाइनेंशियल क्लोजर हो चुका था और जिनका पूरा प्रोसेस कंप्लीट होकर वो लाइव होने थे, जिसमें सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो त्रिमू का है जो 1200 मेगावाट बिजली का मंसूबा था जो कि LNG बेस्ड था और वो इनिशियली दिसंबर 2019 में उसकी जो बिजली है वो सिस्टम के अंदर डलनी थी और उसके बाद उसकी रिवाइज डेट मार्च 2020 थी। तो ये वो मंसूबा था जो 2020 तक था जो अभी तक लाइव नहीं हुआ। उसके बाद जो शंघाई इलेक्ट्रिक थर का मंसूबा है जो कोल बेस्ड है वो फरवरी 2022 के अंदर लाइव होना था, एक्टिव होना था और ऑपरेशनल होना था कि जो कि
نہیں ہو سکتا. پھر کروٹ جو ایک ہائیڈل انرجی کا پروجیکٹ ہے جو کہ 720 میگا واٹ کے اوپر مشتمل ہے, وہ بھی جنوری 2022 کے اندر آنا تھا. ان تمام چیزوں کو بتانا عوام کو اس لیے ضروری ہے کہ نہ صرف 2018 میں ڈیمانڈ کے مطابق بجلی کا بندوبست کیا گیا تھا, بلکہ یہ تمام وہ منصوبے ہیں جنہوں نے اگلے 3 سے 4 سال میں آپریشن ہو کر جو انکریزنگ ڈیمانڈ ہے اس کا بھی بندوبست کرنا تھا. یہ اس کے لیے بھی لانگ ٹرم پروجیکٹس کو شروع کیا گیا تھا کہ جو کہ ان تمام چیزوں کے سسٹم میں لانا تھا. اب اگر آپ سلائیڈز پر دیکھیں, اپنی سکرینز پر دیکھیں, تو آپ کو بتانا یہ امپورٹنٹ ہے کہ پچھلے سال کے مقابلے میں ہم نے اس مہینے اگر اس کو کمپیئر کیا جائے لاسٹ ایئر تو بجلی پچھلے سال سے زیادہ پروڈیوس کی ہے. اور یہ آپ سکرینز پر گرافس دیکھ رہے ہوں گے کہ ڈیمانڈ اور سپلائی کا جو گیپ ہے وہ بجلی کے دونوں منتھس کو ایکولی کمپیئر کرتا ہے, اور اس کے مطابق آپ دیکھ رہے ہیں کہ بجلی کو ڈیمانڈ کے مطابق جو انسٹالڈ اس وقت ہے, جو اویلیبل بجلی ہے, اس کو پروڈیوس کیا گیا ہے. لیکن اگر آپ اگلا چارٹ دیکھیں تو یہ صرف یہ نہیں کہ پچھلی حکومت نے یہ نہیں کیا جس کی وجہ سے موجودہ صورتحال پیدا ہوئی ہے, اور یہ ہو سکتا تھا کیونکہ یہ جو جن منصوبوں کا میں نے ذکر کیا یہ سسٹم کے اندر موجود تھے, ان کو آپریشنل کرنا تھا اور ان کو ان تاریخوں کو مکمل کر کے بجلی سسٹم میں ڈالنی تھی. اگر اب آپ دیکھیں کہ اگلا جو ہمارا اس وقت پلان ہے جس پہ کابینہ نے منظوری دی ہے اور فوری طور پر ان کے اوپر عمل درآمد کرانے کا کہا ہے, اور 2 دن وزیر اعظم نے اور کوئی کام نہیں کیا سوائے اس کے تمام مصروفیات کو ترک کرتے ہوئے انہوں نے صرف لوڈ شیڈنگ کی جو پرابلم ہے اس وقت جو ملک برحان میں ہے, عوام, کاروباری حلقے, بزنس کمیونٹی, تاجر کمیونٹی, جس طرح وہ اس کا پورا ادراک یہ حکومت رکھتی ہے, اور اس کو دیکھتے ہوئے 2 دن کے اندر پورا ایک ہنگامی بنیادوں کے اوپر یہ ٹاسک کیا گیا تھا, اور آج کابینہ نے ان کی اپروول دیا ہے اور یہ فیصلے کیے ہیں جو میں اگر آپ کو بتاؤں آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے کہ 6 سے 15 جون تک 3.5 گھنٹے لوڈ شیڈنگ جو اپرووڈ لوڈ شیڈنگ کی ہے کابینہ نے بھی, اور کل آپ کو بتایا وزیر پاور نے بھی, بجلی نے, کہ کس طرح اس میں K3 کا منصوبہ, لکی, سوا, بھکی, مظفر گڑھ کا منصوبہ, جو کہ ان تمام پروجیکٹس کی پلانٹس کی جو ٹوٹل کیپیسٹی ہے وہ 2871 بنتی ہے, جس کو سسٹم کے اندر شامل کر لیا گیا ہے. یہ اس وقت آپریشنل ہے اور سسٹم کے اندر یہ بجلی شامل کی گئی ہے جو ڈفرینٹ وجوہات کی وجہ سے سسٹم میں نہیں تھی, جو انفورس شارٹیجز تھیں کہ جو پچھلی سائیکل کے اندر پروجیکٹس کو مکمل کرنا تھا, مرمت کرنا تھا, وہ نہیں ہوئے. لیکن اس وقت یہ تمام آپریشنل پلانٹس ہیں اور ان کی 2871 کی جو میگا واٹس کی بجلی کیپیسٹی ہے وہ اس وقت سسٹم میں موجود ہے, جس کی وجہ سے 6 سے 15 جون تک 3.5 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کی جائے گی. اس کے بعد 16 سے 24 جون کے اندر ساہیوال کا جو کول بیسڈ پروجیکٹ ہے جس کی ٹوٹل کیپیسٹی 600 میگا واٹ کی ہے وہ بھی سسٹم میں شامل کر لی جائے گی, اور دورانیہ لوڈ شیڈنگ کا انشاءاللہ 3 گھنٹے ہو جائے گا. اس کے بعد جو اور یہ جس طرح سسٹم میں ایڈ ہوگا, جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ جو ڈیمانڈ کا اور اس کا گیپ ہے اس وقت, ڈیمانڈ سپلائی جو ہے وہ 21,200 میگا واٹ ہے, جو کہ 6 سے 15 جون تک یہ جو ساہیوال کا کول پروجیکٹ ہے اس کو شامل کرنے کے بعد وہ 21,800 ہو جائے گی اور 600 میگا واٹ سسٹم میں ایڈ ہو جائیں گے. 16 سے 24 جون تک 3 گھنٹے لوڈ شیڈنگ جو ہے اس پر ہم انشاءاللہ آ جائیں گے. اس کے بعد 25 سے 29 جون کا اندر جو کراچی کا K2 پروجیکٹ ہے پلانٹ, وہ ٹوٹل 1040 میگا واٹ اس کی کیپیسٹی ہے, اور اس سے ہم سپلائی 22,840 کے اوپر آ جائیں گے, اور دورانیہ لوڈ شیڈنگ کا انشاءاللہ 2.5 گھنٹے پر آ جائے گا. اس کے بعد جو 30 جون ہے, 30 جون کے اندر جو پورٹ قاسم کا کول بیسڈ پلانٹ ہے اس کا 600 میگا واٹ سسٹم میں شامل کر لیا جائے گا, اور لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ انشاءاللہ ان تمام فیصلوں کے بعد اور اپروولز کے بعد جو آج دے دیے گئے ہیں وہ 30 جون تک 2 گھنٹے جو لوڈ شیڈنگ ہے اس کا دورانیہ آ جائے گا. اور اس کے بعد جو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ایڈیشنل پروجیکٹس ہیں جن کو آپریشن کرنا تھا اس پہ ہنگامی بنیادوں کے اوپر کام شروع ہو گیا ہے. اس سے ریلیٹڈ جتنے ایڈمنسٹریٹو ہچز تھیں, جتنی رکاوٹیں تھیں, ان تمام کے اوپر آج کابینہ نے
فیصلے کر دیے ہیں اور وہ تمام منصوبے جو تاخیر کا شکار ہیں وہ تمام بھی سسٹم میں ڈال لیے جائیں گے. تو مقصد اس وقت موجودہ صورتحال جو ہنگامی صورتحال ہے, غیر معمولی صورتحال ہے, چیلنجنگ صورتحال ہے, اس کو نمٹنے کی کوشش ہے. اس کے بعد جو ڈیمانڈ اور سپلائی کا گیپ ہے وہ ایڈیشنل کس طرح کیپیسٹی انکریز کر کے انسٹالڈ کیپیسٹی اس کو شامل کیا جائے گا, وہ بھی اس کے اندر انتظام ہے. اور آئندہ آنے والے سالوں کے اندر جو ایک پرائم منسٹر کا کابینہ پوری کے اندر ایک جو بحث ہوئی کہ کس طرح ہم رینیوبل انرجیز کے اوپر جائیں تاکہ جو انٹرنیشنل فیول پرائسز کے اندر انکریز ہے اور ایک سرج آ رہی ہے جو اسکائی ہائی اس وقت ہیں, لیکن ہم مقامی طور پر کس طرح رینیوبل انرجی جس میں سولر ہے, ونڈ ہے, اس کے اوپر کس طرح ہم کنورٹ ہو سکتے ہیں ایز اے نیشن تاکہ یہ جو بحران ہے اس میں ہم سب اپنا حصہ بھی ڈالیں اور قابو بھی پا سکیں. تو یہ چیزیں تھیں جو کہ لوڈ شیڈنگ سے ریلیٹڈ تھیں جو آپ کے سامنے پیش کی گئیں. اور اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف سپلائی سائڈ کے اوپر یہ تمام چیزیں کی گئی ہیں آج فیصلے, اور یہ پلان دیا گیا ہے کابینہ نے جو اپروو کیا, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک پورا کنزرویشن پلان بھی آج کابینہ نے اپروو کیا ہے. اور اس کنزرویشن کے اندر جو سب سے چیز ہے وہ تجویز یہ آئی تھی کابینہ کو کہ 33% جو پی او آئل کے جو مد میں فیول کے مد میں کوٹا ہے گورنمنٹ آفیشلز کا, اور اس کو کم کر دیا جائے کابینہ کے ممبرز کا. بلکہ تجویز میں 33% صرف گورنمنٹ آفیشلز کا تھا, مگر کابینہ نے, پرائم منسٹر نے اس کو 40% نہ خالی گورنمنٹ آفیشلز نہیں بلکہ کابینہ کے ممبرز کا بھی جو فیول کوٹا ہے اس کو کم کر دیا گیا ہے 40% کے اوپر. تو اگر ہم ایک طرف عوام سے قربانی مانگ رہے ہیں, ایک طرف عوام مشکل صورتحال میں ہے, تو ہم نے ان تمام جو اقدامات ہیں اس کا آغاز کابینہ سے شروع کیا ہے, اپنے گھر سے شروع کیا ہے, تاکہ جو بوجھ ہے اس کو کم سے کم ٹرانسفر کیا جائے, پاکستان کی عوام کے اوپر منتقل کیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ یہ جو تجویز ہے یہ میں دوبارہ دہرا دوں کہ 33% تجویز دی گئی تھی, کیونکہ کئی رپورٹس کر رہے ہیں چینلز کے وہ 33% خالی گورنمنٹ آفیشلز کے لیے ہے, بلکہ یہ پوری 40% گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس, گورنمنٹ آفیشلز اور کابینہ کے ممبرز کی جو فیول کوٹا ہے اس کو 40% کم کیا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ورکنگ ڈیز 5 ورکنگ ڈیز جو ہفتے کی چھٹی, آپ کو پتہ ہے جو پرائم منسٹر ہیں ان کا آتے ہی جو سیٹرڈے کی چھٹی تھی اس کو ختم کیا گیا تھا تاکہ زیادہ سے زیادہ کام کیا جائے, زیادہ سے زیادہ ایفیشنسی سسٹم میں ڈالی جائے. لیکن یہ جو اس وقت حالات ہیں یہ غیر معمولی حالات ہیں, یہ چیلنجنگ ٹائمز ہیں, اور اس وقت جس بحران سے ہم گزر رہے ہیں اس پہ قابو پانے کے لیے کابینہ نے سیٹرڈے کی چھٹی کو بحال کر دیا ہے. اور اس کا خالی اس ایک دن کا جو امپیکٹ ہے وہ $386 ملین بنتا ہے سالانہ, اور اس کا جو 77 ارب روپے اس کا امپیکٹ جو ہے وہ امپورٹ بل کے اوپر اثر ہوگا, جس سے ہم یہ اس کی بچت کر سکیں گے. اس کے ساتھ ساتھ جی جو اسٹریٹ لائٹس ہیں اس کے اوپر بھی ایک اور اس میں جو ورکنگ ڈیز ہیں اس کے اندر جو فرائیڈے ہے اس کو ورک فرام ہوم کی تجویز آئی ہے, اور پاور منسٹری کی طرف سے, اور اس کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ کووڈ کے اندر بھی اس قسم کے ورک فرام ہوم کا صورتحال تھا, لیکن اس پہ پرائم منسٹر نے ایک کمیٹی تشکیل دی ہے کہ اگر اس کا کیا میکینزم ہوگا ورک فرام ہوم کا, تاکہ ایفیشنسی پہ فرق نہ پڑے اور ہم کس طرح اس کو بہتر طریقے سے, زیادہ مؤثر طریقے سے ہم اس کو اعلان کرنے کے بعد اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو اس پہ ایک کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے جو اگلے کابینہ میں اس کی تمام تجاویز کو پیش کرے گی, اور اس سے جو امپیکٹ آئے گا اور کیسے اس کا میکینزم ایڈمنسٹریٹولی ہوگا اس کا اعلان کیا جائے گا. اس کے بعد جو سوئچنگ آف آلٹرنیٹ اسٹریٹ لائٹس ہیں اس کے اوپر ایک سحر حاصل گفتگو ہوئی, کمپلیٹ بحث ہوئی, اور اس پہ بھی اپروول دیا گیا ہے کہ ہم اس کو پروونسز کے ساتھ مل کر, میونسپل اتھارٹیز کے ساتھ مل کر اس کو یقینی بنائیں کہ آلٹرنیٹیو ڈے نائٹس کے اوپر آپ لائٹس جو ہیں اسٹریٹ لائٹس ان کو جلائیں, اور اس کا بھی امپیکٹ جو ہے وہ خاصا اس کے فائنینشیل امپیکٹ پڑے گا. اس کے بعد ایک تجویز آئی تھی ارلی کلوجر آف کمرشل مارکیٹس کے, اور یہ ہوتا بھی رہا ہے, یہ ایک ایسا ایکسپیرینس ہے جو ہوا ہے, لیکن اس کے اوپر ایک کل میٹنگ ہو رہی ہے جو کہ تمام وزرائے اعلیٰ تمام صوبوں کے, وہ نیشنل اکنامک کونسل کی میٹنگ ہے جس کے اندر وہ موجود ہوں گے. تو وزیر اعظم ان کے ساتھ مل کر یہ بحث کر کے کہ کس طرح اس کو
بزنس کمیونٹی کے ساتھ ان کو کانفیڈنس میں لے کے تاجر کاروباری حلقے جو ساری ٹریڈ یونینز ہیں جو جتنے اس سے ریلیٹڈ اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ مل کر ہم پروونسز کے ساتھ جو وزرائے اعلیٰ ہیں چیف منسٹرز ہیں ان کے ساتھ مل کر اس کا اعلان کیا جائے گا. اس کے بعد جو ہمارا ایک روایت ہے, ہمارا بیہیویئر ہے, ہمارا ایک ایسی چیز ہے کہ ہم اپنی گاڑیوں کی ٹیوننگ, اس کے انجن کی ہیلتھ کیا ہے اس کے اوپر زیادہ غور نہیں کرتے, اور اس کو اینولی ہم مینٹیننس کے اندر ان کے مانیٹر بھی نہیں کرتے, نہ ان کو ہم چیک کرواتے ہیں. تو اس کے اوپر ایک بڑا ہی اچھا اقدام ہے جو آج فیصلہ کیا گیا ہے. یہ بھی پروونسز کے ساتھ مل کر کے جو وہاں سینٹرز ہیں, جو ٹیون اپ سینٹرز پروونسز کے اندر موجود ہیں, اور ان کا پورا جو نیٹ ورک ہے اس کو بڑھایا جائے, اور ایڈوائزری اور مانیٹرنگ رول وہ ادا کریں جو وہیکلز ہیں ان کی ٹیون اپس کے لیے, اور اس کا بھی جو گاڑیوں کی فیول کنزمپشن ہے اور فیول ایفیشنسی ہے اس کے اندر تاکہ بہتری آ سکے. اور 40 سے جو اسٹڈی ہے وہ 40 سے 50% اس پہ امپیکٹ پڑتا ہے اگر ہم اس کو ریگولرلی انجنس کو اور مینٹیننس کو اور ٹیوننگ کرتے رہیں. تو اس کے اوپر بھی جو کابینہ ہے اس نے فیصلہ کیا ہے کہ ان کا ایک تو نیٹ ورک بڑھایا جائے, ان سینٹرز کو بڑھایا جائے, اور یہ پہلے ہی پنجاب حکومت میں جب چیف منسٹر پنجاب شہباز شریف صاحب تھے انہوں نے یہ کیا تھا, اسی ماڈل کو ریپلیکیٹ کیا جائے تمام پروونسز کے ساتھ مل کر. تو یہ آج کابینہ نے اس کی بھی منظوری دی ہے. پھر ٹریکٹرز ریپیئر اینڈ مینٹیننس جو فارمر لیول کے اوپر ایگریکلچر سیکٹر کے اندر جو اس کا ہیوج امپیکٹ ہے فیول کنزمپشن کا, اس کے اوپر بھی یہ ایک کہا گیا ہے کہ فیلڈ کے اندر جو ٹیکنیکل سٹاف ہے اس کی بھی اور انجن کی بھی ہیلتھ آف دا ٹریکٹرز اس کو بھی مانیٹر کیا جائے. فارمرز اور ان کے ساتھ جو الائڈ ٹیکنیکل سٹاف ہوتا ہے اس کی ٹریننگ, اس کی کیپیسٹی اور بار بار ریگولر مینٹیننس آف دا ٹریکٹرز جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس کا بھی آج یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ان کے ٹیون اپس کے لیے بھی سینٹرز کو بڑھایا جائے, فارمرز کو ایکسیس دی جائے تاکہ اس کا بھی جو بہتر طریقے سے زیادہ مؤثر طریقے سے انتظام ہو سکے. پھر ایک نیشنل سطح کے اوپر ایک اویئرنیس کیمپین کی آج کابینہ نے منظوری دی ہے کہ ان تمام چیزوں کے اندر جو ہر شہری کا ہر سطح کے اوپر جو ایک اویئرنیس کا جو فقدان کہہ لیں یا کبھی کبھی ہم اپنی لاپرواہی میں وہ کام نہیں کرتے, تو اس کے اوپر ایک اویئرنیس کیمپین کو چلانے کی ہمیں ذمہ داری دی گئی ہے جو انشاءاللہ ہم کل سے شروع کر دیں گے نیشنل لیول کے اوپر. اس کے ساتھ ساتھ جو امپورٹنٹ بات ہے کہ جو میٹنگز ہیں سرکاری میٹنگز ہیں اور ان کو بھی زیادہ سے زیادہ ورچوئل اور ویڈیو کے اوپر شفٹ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے کہ جہاں ٹریول کو اوائڈ کیا جائے اور زیادہ زوم میٹنگز یا ڈیجیٹل میٹنگز ان پلیٹ فارمز کو یوز کرتے ہوئے جو میٹنگز ہیں وہ کی جائیں. یہ کنزرویشن پلان تھا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا جو کہ آج کابینہ نے جس کا اپروول دیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو آسٹیرٹی میجرز ہیں جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہم ایک پورا ایک پلان ہے جس میں غیر معمولی صورتحال ہے, عوام ایک مشکل کیفیت سے گزر رہی ہے جس کا ہمیں ادراک بھی ہے اور اس کا انتظام بھی کیا جا رہا ہے, اس کا بندوبست بھی کیا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو آسٹیرٹی میجرز ہیں وہ گورنمنٹ کی سطح پر کابینہ کی سطح پر جو لیے گئے ہیں وہ اب میں آپ کے سامنے پیش کروں گی جس کی آج منظوری دی گئی ہے. اور اس میں تمام پرچیز آف آل ٹائپس آف وہیکلس کے اوپر پابندی لگا دی گئی ہے حکومت کی طرف سے. اور اس کے اندر جو ایسی وہیکلز ہیں جو یوٹیلیٹی وہیکلز ہیں جس کے اندر ایمبولینسز ہیں, اسکول بسز ہیں, اور جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز یا سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے لیے جو ہم وہیکلز ٹرانسپورٹ لیتے ہیں اس کو ایگزیمپٹ کرتے ہوئے باقی تمام وہیکل کی جو پروکیورمنٹ ہے پرچیز ہے اس کے اوپر کرنٹ ایئر کے اندر کمپلیٹ مکمل پابندی لگا دی گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ٹریٹمنٹ ابراڈ ہے بائی گورنمنٹ آفیشلز اور کابینہ اس کے اوپر مکمل بین لگا دیا گیا ہے جو کہ ایک امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے جو ہمارے ایکسپینس کا ہے, اور اس کے اوپر بھی کمپلیٹ مکمل بین ہے. پرچیز آف جتنے یہ دفاتری تنیز و آرائش کی چیزیں ہیں ان تمام کے اوپر جس کے اندر فرنیچر آتا ہے, جس کے اندر ڈفرینٹ اکوپمنٹس آتے ہیں جس کی میں اس کی تفصیل میں آتی ہوں, لیکن تمام فرنیچر اور تمام ایسی چیزوں کے اوپر بھی کمپلیٹ بین لگا دیا گیا اس کی پروکیورمنٹ اور پرچیز کے اوپر. اس کے ساتھ ساتھ جو آفس کے یوز کی مشینری ہے اس میں کچھ ایگزیمپشنز کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے وہ مشینری پرچیز بھی کرنی ہے تو ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے جو اس کو مانیٹر کرے گی اس کے آسٹیرٹی کو, اور وہ اس کے اوپر اپنی رپورٹ بھی دے گی. اس کے اوپر بھی کمپلیٹ بین لگا دیا گیا ہے. جتنے آفیشیل وزٹس ہیں ابراڈ
گورنمنٹ آفیشلز کی طرف سے, فنکشنریز کی طرف سے اور منسٹرز کی طرف سے اس پہ بھی مکمل پابندی لگا دی گئی ہے. صرف وہ جو کہ اوبلیگیٹری وزٹس ہیں صرف اس کی اجازت دی جائے گی, اور اگر اس کے علاوہ کوئی بہت ضروری ایسا بائی لیٹرل وزٹ ہے جس کو ہونا بہت ضروری ہے, جیسے میں نے پہلے کہا اوبلیگیٹری وزٹس ہیں, اس کے اوپر بھی کمیٹی جو ہے وہ فیصلہ کرے گی اور اس کے بعد اس کی اجازت دی جائے گی. تمام دفاتر کے اندر جو کہ گورنمنٹ کے آفیسز ہیں, الائڈ ڈپارٹمنٹس ہیں, اٹانومس باڈیز ہیں گورنمنٹ کی, ان کے اندر لنچز, ڈنرز اور ہائی ٹیز مکمل طور پر بین کر دی گئی ہیں. اور جو اس کو مانیٹر کیا بھی جائے گا جو انسپیکشن کمیٹیز ہیں, اور اس کے اوپر بھی مکمل بین کر دیا گیا ہے کسی بھی قسم کے ایکسپینس کے اوپر. اس کے بعد جی جو کنزمپشن ہے یوٹیلیٹیز کی گورنمنٹ لیول کے اوپر اور گورنمنٹ کی سطح کے اوپر جتنے آفیسز ہیں اس میں 10% کمی کے لیے فیصلہ کیا گیا ہے 10% آف دا یوٹیلیٹی کنزمپشنز کے اوپر. اور جیسے میں نے آپ کو پہلے 40% آف دا فیول کوٹا ہے وہ میں نے پہلے آپ کو بتا دیا ہے, اور زوم میٹنگز کا بھی میں نے ذکر آسٹیریٹی میجرز کے اندر پہلے کر دیا ہے. تو یہ وہ تمام آسٹیریٹی میجرز کی چیزیں ہیں جو کابینہ نے جس کے اوپر اپروولز دیے ہیں, اور وہ آج سے اس کے اوپر عمل درآمد ہونا شروع ہو گیا ہے کابینہ کی میٹنگ کے بعد. اب ایک ایجنڈا ہے جو کہ آج الیکشن کمیشن کی رپورٹ پیش کی گئی ہے کابینہ کے سامنے, اور اس کے اندر کابینہ کے اجلاس میں کافی سحر حاصل اس پہ گفتگو بھی ہوئی ہے اور بحث بھی کی گئی ہے, اور یہ بھی ڈفرینٹ تجاویز بھی کابینہ کی طرف سے آئی ہیں کہ کس طرح الیکشن کمیشن کی ورکنگ کو بہتر بنایا جا سکے تاکہ آئندہ آنے والا جو الیکشن ہے وہ شفاف ہو, غیر جانبدار ہو, اور الیکشن کمیشن مؤثر طریقے سے, ایفیشینٹ طریقے سے اپنا کام کر سکے اور کوئی رکاوٹ نہ ہو. اس کے لیے پارلیمنٹ کے اندر جب یہ رپورٹ پیش ہو رہی ہے تو اس کے اوپر بحث کے لیے کابینہ نے تجویز پیش کی ہے کہ پارلیمنٹ اس کے اوپر ایک سحر حاصل بحث کروائے, اور پارلیمانی کمیٹیز جو ہیں سینٹ کے اندر اور نیشنل اسمبلی کے اندر وہ مکمل طور پر اس پہ بحث کریں اور تجاویز مرتب کریں تاکہ جو الیکٹورل ریفارم ہے جو اس حکومت کا, اتحادی حکومت کا ایک اولین پرائیورٹی ہے, ترجیح ہے, وہ تجاویز اس کے اندر شامل کر لی جائیں. اس کے ساتھ ساتھ ڈسکا الیکشن کے اوپر رپورٹ پیش کی گئی ہے, اور اس کے اندر بھی کابینہ کے جو ممبران ہیں کافی تشویش پائی جاتی ہے, اور یہ رپورٹ کے اندر جو لوور سٹاف ہے جو وہ سطح جس میں ٹیچرز ہیں, بینک آفیسرز ہیں, مختلف محکموں کے جو لوگ الیکشن کنڈکٹ کراتے ہیں ان کی اوپر جو ذمہ داری ہے وہ عائد کی گئی ہے. تو اور اس میں بھی بہت سے ایسے کی لوگ جو وہاں پلیسڈ تھے وہ ابھی تک ان میں سے کئی لوگ جو ہیں وہ کام بھی کر رہے ہیں اور وہ ان پوزیشنز کے اوپر موجود بھی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو رپورٹ ہے وہ بالکل سائلنٹ ہے, وہ خاموش ہے کہ جو فیصلہ سازی کے لوگ تھے جنہوں نے یہ ڈائریکشنز دی تھیں اس پورے پروجیکٹ کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ڈسکا الیکشن, جس میں آپ کو یاد ہوگا, آپ کی میموری کو ریفریش کرنے کے لیے میں بتانا چاہتی ہوں, اور رپورٹس بھی موجود ہیں پوری ڈسکا الیکشن کے دوران, ایک کمپلیٹ رپورٹ بھی ہے جس کے اوپر الیکشن کمیشن کی 3 پریس ریلیزز بھی ہیں کہ کس طرح اس رات کو جو ذمہ داران تھے وہ غائب تھے, ان کو ایکسیس نہیں تھی, اور بار بار الیکشن کمیشن اس چیز کو ہائی لائٹ کر رہا تھا لیکن سنوائی کوئی نہیں تھی. تو یہ پوری چیزیں ہیں جس میں الیکشن کمیشن کا عملہ اغوا ہو گیا تھا. الیکشن کمیشن کے جو عملہ ہے وہ اغوا ہو گیا, ڈبے ووٹوں والے جو ہیں وہ چوری ہو گئے, اور پھر دھند کے باعث کہا گیا کہ یہ عملہ جو ہے وہ الیکشن جو پریزائڈنگ آفیسر ہے وہاں وہ تمام لاپتہ ہو گئے, وہ اغوا ہو گئے. یہ پاکستان کی تاریخ میں ہم نے ووٹ کے ڈبے چوری ہوتے تو سنا تھا, ووٹ چوری ہوتے سنا تھا, لیکن یہ پہلی دفعہ ہوا کہ الیکشن کمیشن کا پورا عملہ غائب ہو جائے دھند کے باعث. تو یہ وہ رپورٹ پیش کی گئی ہے. تو اس میں کابینہ کے اندر یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ایک اعلیٰ سطحی انکوائری انیشیٹ کی جائے کہ جو ذمہ دار ڈیوٹی پہ قانون سازی جو اس وقت جو فیصلہ سازی کر رہے تھے, جو یہ ڈیسیجنز لے رہے تھے, جو یہ ڈائریکشنز دے رہے تھے, اس کے ذمہ داران کا تعین کیا جائے, اور ایک مکمل انکوائری کے بعد قانون کے مطابق ان کے خلاف کارروائی کی جائے. اور یہ صرف ڈسکا الیکشن کی بات نہیں ہے بلکہ اس طرح کی جو کارروائی ہے, اس طرح کے جو فیصلے ہیں ان کا اثر آئندہ آنے والے الیکشنز کے اوپر ہوتا ہے, ان کی شفافیت پہ ہوتا ہے, ان کی غیر جانبداری پہ ہوتا ہے کہ کوئی
آنے والے وقت میں الیکشن کے اوپر انگلی نہ اٹھا سکے. اگر یہ ڈسکا کے اوپر انکوائری اور یہ ایک ایسی مثال نہ بنائی گئی, یہ ٹیسٹ کیس ہے پاکستان کے الیکشن کے لیے, تو خالی ڈسکا کا الیکشن نہیں بلکہ اس کی انکوائری رپورٹ اور تمام ذمہ داران کو قانون کے مطابق جو سزائیں ہیں وہ دی جائیں تاکہ اس کی ڈیٹرنس قائم ہو اور آئندہ یہ کوئی جرت نہ کر سکے کسی طرح بھی الیکشن کو سبوٹاج کرنے کا اور ہائی جیک کرنے کا. تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو کابینہ میں آج ڈسکس ہوئیں اور فیصلے ہوئے. اب میں قاہرہ صاحب کو یہ کہوں گی کہ اگر وہ اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہیں کابینہ کے ممبرز کی طرف سے. بہت شکریہ. بہت ساری جو وضاحت ہے وہ مریم صاحبہ نے کر دی ہے. کابینہ نے یقیناً اس بات پہ ایک تشویش ہے کہ ملک کے حالات بڑے سخت ہیں, مشکل صورتحال ہے, فسکل سپیس کم ہے اور اس وقت ہمیں مزید زیادہ بہتر, اہم اور مشکل فیصلے کرنے کی ضرورت ہے. یہی تقاضا اس وقت حالات ہم سے کرتے ہیں, یہی تقاضا آپ ساری قوم ہم سے کرتی ہے. لیڈرشپ ہے بھی یہی کہ آپ مشکل وقت میں اچھے, بھلے وہ مشکل ہی فیصلے ہوں لیکن وہ فیصلے کر کے تاکہ آئندہ آنے والے دنوں میں کوئی بہتری کی نوید مل سکے. اس صورتحال میں جب ڈکلائن ہو رہا ہو اور آپ ڈکلائن کو روکتے ہیں پھر اس کو امپروو کرنے کی طرف چلتے ہیں, تو اس پہ کابینہ کے اندر مکمل طور پہ وزیر اعظم صاحب بھی اور ساری کابینہ اس پہ متفق تھی کہ ہمیں جس طرح مریم نے بھی بتایا آپ کو کہ بہت سارے فیصلے وہ تھے جو آسٹیریٹی میئرز کے حوالے تھے, بہت سارے وہ ہے جو قوم کی عادات بدلنے کے حوالے سے, کابینہ کو اپنے آپ کو گورنمنٹ کی پرفارمنس کو امپروو کرنے کے حوالے سے, اور اسی طرح پاکستان کے اپنے اس وقت دنیا میں اوورال جو انرجی ہے اس کی قیمت بہت بڑھ رہی ہے اور خاص طور پہ کول کی, تیل کی, ان دونوں پہ انحصار کم کرنے کے لیے آج یہ بھی ایک فیصلہ ہوا, بلکہ اس کے اوپر وزیر اعظم صاحب آلریڈی ٹاسک فورس بنا چکے ہیں کہ لوکل کول کے استعمال کے جتنے بھی ذرائع ہیں, وہ تھر کول ہے یا ہمارا بلوچستان کا یا پنجاب کا یا ملک بھر میں جہاں بھی, اس کول کے استعمال کو جلد از جلد ہمارے جو پلانٹس ہیں ان کے اندر استعمال کیا جائے. اس میں پلانٹس کی کنورشن کے لیے وزیر اعظم نے چائنیز جو کمپنیز ہیں ان کے ساتھ بھی بات کی ہے, جاپنیز کے ساتھ بھی بات کی ہے, باقی لوگوں سے بھی وہ کر رہے ہیں تاکہ اپنے وسائل کے اوپر انحصار کیا جا سکے. اور آخری گزارش یہ ہے کہ اس میں ٹارگیٹڈ سبسڈی یہی بنیادی طور پہ ایک اصول رکھا گیا تھا. این بلاک سبسڈی جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. وہ کون سی سبسڈی ہے جو لینڈ کروزر والے کو بھی دی جائے اور 70 cc موٹر سائیکل والے کو بھی دی جائے؟ یہ نہیں ہو سکتا کہ 70 cc والا 1 لیٹر پیٹرول ڈلوائے اور اس پہ 80 روپے یا 100 روپے اس کو سبسڈی مل جائے, اور اسی کے ساتھ کھڑا ہوا لینڈ کروزر والا 100 لیٹر تیل ڈلوائے اور وہ 10,000 روپے کی سبسڈی لے کے چلے. یہ ممکن نہیں ہے. لہٰذا اس کو ٹارگیٹڈ سبسڈی کی طرف لے کے جانا ہے. اس وقت ہمارے کوئی 7 ملین کے قریب, اب 9 ملین کے قریب ہو جائیں گے BISP کے جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے بینیفیشریز ہیں, اور اس میں 7 ملین کا اور اضافہ کیا جا رہا ہے تاکہ ٹارگیٹڈ سبسڈی ان لوگوں تک جو اس سارے مہنگائی کی ویو سے یا عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں بڑھنے سے, یوٹیلیٹی بلز میں اضافہ ہونے سے جو ڈائریکٹلی ہٹ ہو رہے ہیں ان کو ریلیف دیا جائے, اور جو بندے جو کلاس سہ سکتی ہے ان کو سبسڈیز نہیں بلکہ ان کے اوپر وہ بوجھ بھی تھوڑا ٹرانسفر کیا جائے جو قوم کا بوجھ ہے. اسی طرح میرے خیال ہے یہی پالیسی جو ہے وہ اگلے سال کے بجٹ کے اندر بھی رکھی جائے گی کہ ہیو سے کچھ لیا جائے اور ہیو ناٹس کی طرف کچھ چیزیں ٹرانسفر کی جائیں. یہی فلسفی ہمیں آگے لے کے بڑھ سکتی ہے. بہت شکریہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. کابینہ اجلاس کے حوالے سے جو جامع بریفنگ مختصر وقت میں آپ کے سامنے رکھی گئی ہے اس میں یقیناً اس بات کا بھی اظہار کیا گیا ہے کہ اس وقت جو غیر مقبول فیصلے حکومت کر رہی ہے, ناپسندیدہ فیصلے کر رہی ہے, اس کا اونرشپ ہم سب اتحادی جماعتیں لے رہے ہیں, اور ہمارے پاس اس وقت اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں کہ ہم ہنگامی طور پر بھی ایک معاشی پلان دے رہے ہیں
اور طویل المدت معاشی پروگرام پر بھی ہم کام کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والی تنظیموں کو بھی آن بورڈ لے رہے ہیں, چاہے وہ معاشی حوالے سے ہوں, چاہے وہ تعلیمی حوالے سے ہوں, یا اس کے علاوہ بھی جو شعبہ جات ہے ان کے تنظیموں کو بھی حکومت آن بورڈ لے رہی ہے, ان کو سن رہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو صورتحال ہے, جس طرح قاہرہ صاحب نے بہت آسان کر کے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے, قوم کے سامنے رکھ دیا ہے کہ جو سبسڈی دی جا رہی تھی اس سے فائدے ایک مخصوص طبقے کو زیادہ مل رہے تھے اور مجموعی طور پر عوام کو اس سبسڈی کا اتنی سہولت نہیں مل رہی تھی. تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ٹارگیٹڈ سبسڈی کی طرف جائیں. اور میں اس بات کا بھی آپ کے سامنے اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس آپشنز تھے کہ ہم فوری طور پر پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں کو اور دیگر قیمتوں کو فوری طور پر اور بھی کم کر کے الیکشن میں چلے جاتے اور شاید ہماری مقبولیت میں بھی اضافہ ہوتا. تمام اس وقت جو حکومتی جماعتیں حکومت کر رہی ہیں, لیکن ہم نے اس پاکستان کی معیشت کو اور پاکستان کی جو اس وقت صورتحال ہے, انتظامی حوالے سے بھی, معاشی حوالے سے بھی, سیاسی حوالے سے بھی, اخلاقی حوالے سے بھی, اس میں ہم نے یہ اونرشپ قبول کی ہے. اور ہم اس بوجھ کو اٹھانے کے لیے متفق اور متحد ہو کر انشاءاللہ اس میں قوم کے لیے راحت پیدا کریں گے, قوم کے لیے اس میں سکون پیدا کرنے کی کوشش کریں گے. اس وقت جو مختصر ہنگامی پلان دیے جا رہے ہیں اس میں رد و بدل بھی ہوتا رہے گا. اور ہم نے فوری طور پر وزیر اعظم صاحب نے جب ہفتے کی چھٹی کو ختم کیا اور ورکنگ ڈے کے طور پر اس کا فیصلہ کیا, تو ہم نے کابینہ کے اندر ان کو تجاویز مختلف پارٹیوں کی طرف سے آئیں. اس وقت بھی جب معاشی پلان کے حوالے سے یا دوسرے انتظامی امور کے حوالے سے فیصلے لیے جا رہے ہیں, عوام کے جذبات کو بھی وہاں پر ایڈریس کیا جاتا ہے کہ اس وقت عوام کیا چاہ رہے ہیں. اور طویل اس پر مشاورت کے بعد, تجاویز آنے کے بعد جس فیصلے پر بھی اتفاق ہوتا ہے وہ کابینہ اٹھاتی ہے, اس کو قوم تک ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. لیکن یہ بات مد نظر ہونی چاہیے کہ ہنگامی فیصلے یہ مستقل فیصلے نہیں ہیں. ہم مستقل جو معاشی پلان ہے وہ بھی دینے جا رہے ہیں, لیکن اس پر آج بھی ہماری ایک اجلاس ہے جس میں تمام وزراء اور تمام تنظیمیں اس میں شریک ہوں گی. ان کی تجاویز بھی ہم لیں گے اور انشاءاللہ آپ کی تائید کے ساتھ. ہمیں معلوم ہے کہ اس وقت جو بحران ہے, بجلی کا بحران ہے, طلب اور رسد میں فرق ہے, اس کو بھی پورا کرنا ہے. اور گرمی کا احساس بھی ہے, لوگ تنگ بھی ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اقدامات ہم کر رہے ہیں آپ کے سامنے وزیر اطلاعات نے رکھا کہ ہم ہفتوں کے اعتبار سے آپ کے سامنے چیزیں رکھ رہے ہیں کہ ہم اتنا سسٹم میں جو ہے وہ الیکٹریسٹی شامل کرنے جا رہے ہیں. تو انشاءاللہ تدریجاً اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ ہم اس میں ترقی کی طرف جا رہے ہیں. ایک چیز سوالوں سے پہلے, میں سوالات لینے سے پہلے ایڈ کرنا چاہتی ہوں کہ جس کا بھی قاہرہ صاحب نے ذکر کیا کہ جو حکومت کا سستا پیٹرول اور ڈیزل ٹارگیٹڈ اسکیم ہے, جو 28 بلین کا پیکج ہے, اور اس میں ایک کریکشن میں کر دوں کہ 786 جو نمبر ہے اس پہ کال نہیں, اس پر SMS ہونا ہے. اور اس میں بسپ کے علاوہ جو 40,000 جن کی تنخواہ کم ہے 40,000 سے, وہ 786 کے اوپر آج سے وہ SMS والی جو لائن ہے وہ بھی لائیو ہو گئی ہے. اور اس میں آپ میسج کر کے جو 40,000 سے کم تنخواہ ہے وہ لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور جیسے کہ ابھی مولانا اسد صاحب نے کہا کہ یہ حکومت
صرف مشکل فیصلے نہیں کر رہی بلکہ مشکل فیصلوں سے پہلے عوام کے ریلیف کے فیصلے کر رہی ہے. اور یہ جو پیٹرول کی انکریز تھا پرائس، یہ ہم کر سکتے تھے حکومت میں آنے کے فوری بعد، اگلے ہی دن کر سکتے تھے. یہ سمری بھی پچھلی حکومت کی تھی، یہ معاہدہ بھی پچھلی حکومت کا تھا، اور جو پیٹرول 10 روپے سستا کیا گیا تھا اس کے خزانے میں پیسے بھی نہیں تھے. یہ ہمارے لیے بڑا آسان فیصلہ تھا، لیکن پرائم منسٹر اور حکومت نے جو اتحادی ہیں ان سب نے یہ فیصلہ کیا کہ پہلے عوام کے ریلیف کا انتظام اور بندوبست ہوگا. جو یہ 28 بلین کی ٹارگٹڈ سبسڈی حکومت کا سستا پیٹرول اور ڈیزل اسکیم ہے، جو 786 کے اوپر SMS کر کے آپ بسپ کے اس کے اندر لوگ ہیں، اور اس کے علاوہ بسپ کے علاوہ بھی جو انٹائٹل لوگ ہیں 40,000 سے کم جن کی سیلری ہے. تو یہ وہ تمام اقدامات ہیں جو ان مشکل فیصلوں سے پہلے کر کے یہ مشکل فیصلے کیے جا رہے ہیں. اور یہ فیصلے صرف فیصلے اور اعلانات نہیں بلکہ وہ اکنامک ویژن ہے جو دوبارہ سے اس ملک کو ترقی کی راہ پر معیشت کو بحال کر کے جو عوام ہیں ان کو کاروباری اور روزگار کے مواقع مہیا کرے گا. اور انشاءاللہ اسی ویژن کے ذریعے، اسی اسٹریٹجی اور انہی فیصلوں کے ذریعے ہم واپس بدحال معیشت کو بحال کریں گے انشاءاللہ. اب آپ میڈم بنیادی طور پہ یہ بتائیں کہ الیکشن کے آپ نے صاف شفاف انتخابات کی بات کی، صاف شفاف انتخابات کے سلسلے میں آپ نے پہلا قدم اٹھایا اور ایک قانون بنایا. اس قانون کو آپ نے ایوان صدر بھیجا. ایوان صدر پاکستان نے یہ لکھا ہے اس قانون پر اپنا اعتراض لگاتے ہوئے کہ آپ نے کوئی پیش رفت نہیں کی بلکہ 2 قدم پیچھے ہٹے ہیں آپ صاف شفاف انتخابات کے لیے. اور انہوں نے حکومت پر ایک سنگین الزام لگایا ہے کہ آپ نے آرٹیکل 17 اور آرٹیکل 46 کی خلاف ورزی کی ہے. اس بارے میں حکومت پاکستان کا کیا رد عمل ہے؟ قمر زمان قاہرہ صاحب، آپ کے لیڈر نے مہنگائی مارچ کیا تھا اس لیے کہ پاکستان میں انتہا کی عروج پر مہنگائی تھی. صرف آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا آپ کے لیڈر نے یہ سوال مطالبہ کیا تھا کہ مہنگائی کی وجہ سے وزیر اعظم مستعفی ہو جائے؟ کیا یہ مطالبہ ان کا جائز تھا کہ مہنگائی کی وجہ سے وزیر اعظم مستعفی ہو جائے؟ شکریہ. جو الیکشن سے ریلیٹڈ، الیکشن کمیشن سے ریلیٹڈ اور صدر سے ریلیٹڈ سوال ہے اس کے